अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं किताब मुनाज़रा रशीदिया। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके, और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि बदा बाद तयम्मुन बितस्मियत बिहम्दिल्लाह सुब्हानहु इक़्तिदाअन बिअहसनिन निज़ाम व अमलन अला हदीस खैरिल अनाम व अला आलिहि तहियतु वस्सलाम व हुवा कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़्ता वल्हम्दु हुवल वस्फ़ु बिल जमील अलल जमील इख्तियारी हक़ीक़तन औ हुक्मा का सिफ़ातिल बारी तआला इला आखिरिल इबारा। आज की किताब मुनाज़रा रशीदिया में साहिब किताब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया, उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है कि बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये मातिन के अल्फाज हैं, क्योंकि शरह यहाँ पर बिस्मिल्लाह और हम्द ये मातिन की तरफ से है, शारे की जानिब से नहीं है, बल्कि शरह तो शुरू हुई है बदा बाद तयम्मुन बितस्मियत बिहम्दिल्लाह से। ये शरह यहाँ से शुरू हुई है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो साहिब शरह बयान करना चाह रहे हैं वो ये कि हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक है, उसमें सबसे पहले बसमला लिखी हुई है, फिर उसके बाद हम्द इलाही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उसी अहसन निज़ाम पर, उसी अहसन निज़ाम की इक्तिदा करते हुए मुसन्निफ ने भी पहले बिस्मिल्लाह को लिखा और उसके बाद हम्द इलाही को लिखा और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी अमल किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अक़्ता। तो इस तरीके से कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अक़्ता और बिस्मिल्लाह से मुताल्लिक भी है। तो इन अहादीस पर अमल करते हुए मुसन्निफ ने बिस्मिल्लाह को भी लिखा और हम्द इलाही भी बजा लाए। अब यहाँ पर एक एतराज़ होता है बच्चों। एतराज़ ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम्द इलाही के सिलसिले में हदीस वारिद है कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़्ता, इसी तरीके से बिस्मिल्लाह के सिलसिले में भी हदीस मौजूद है कि नबी ने फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़्ता। तो अब इब्तिदा जाहिर बात है दो में से किसी एक से ही हो सकती है, या तो हम्द से हो सकती है या बिस्मिल्लाह से। अगर पहले बिस्मिल्लाह को जिक्र कर दिया तो अब हम्द से इब्तिदा नहीं हो सकती, और अगर पहले हम्द को जिक्र कर दिया तो बिस्मिल्लाह से इब्तिदा नहीं हो सकती। तो मुसन्निफ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लिखा तो अब बिस्मिल्लाह से जब इब्तिदा हो गई तो हम्द से इब्तिदा नहीं हो सकती। तो एक ही हदीस पर अमल हो सकता है, दूसरी हदीस पर अमल नहीं हुआ। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि एक हदीस में बिस्मिल्लाह से इब्तिदा की हदीस है एक, और दूसरी हम्द इलाही से इब्तिदा की हदीस है। दोनों हदीसों में इस माना कर अमल नहीं हो सकता, दोनों में तारुज़ है कि दोनों में से एक ही पर अमल हो सकता है। तो साहिब शरह उसका एक जवाब देना चाहते हैं। जवाब देने का खुलासा ये है कि एक तो जवाब जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा उसको भी मैं बता दूं कि जब दो हदीसें वारिद हैं तो इब्तिदा को हमारे उलमा ने इब्तिदा की तीन किस्में कर दी। एक इब्तिदाए हकीकी, एक इब्तिदाए इजाफ़ी और एक इब्तिदाए उर्फ़ी। इब्तिदाए हकीकी यानी बिस्मिल्लाह की हदीस को इब्तिदाए हकीकी पर महमूल कर लिया और बिस्मिल्लाह को इब्तिदाए हकीकी पर महमूल करके बिस्मिल्लाह को सबसे पहले लिख दिया, और हम्द इलाही की जो हदीस है उसको इब्तिदाए इजाफ़ी पर महमूल कर लिया, यानी मखसूस से पहले वो है
اس لیے مقصود کی طرف اضافت کرتے ہوئے بھی اس سے ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ابتدائے حقیقی اور ابتدائے اضافی سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب شرح کا جو اپنا نظریہ ہے جو بیان کر رہے ہیں اور فرمایا بدأ بعد التیمن بالتسمیہ، اس سے اسی اعتراض کا جواب دینے کا مقصد ہے، لیکن اس جواب کا خلاصہ یہ ہے، اس جواب کو سننے سے پہلے ہماری ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ خطبہ جو ہوتا ہے کتاب کا، وہ خطبہ کتاب کا ایک جز ہوتا ہے۔ اگر خطبے کو کتاب کا جز بنا دیا جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کا آغاز خطبے سے ہوگا، اور حمد کا ذکر کس میں ہوتا ہے؟ خطبے میں ہوتا ہے۔ تو اب کتاب جو کہ امر ذیشان ہے اس کی ابتدا حمد سے ہوگی، اور بسم اللہ کو اس خطبے سے پہلے تبرکن لے آیا جائے، اس کو جزء خطبہ نہ بنایا جائے بسم اللہ کو، بلکہ تبرکن لے آیا جائے پہلے۔ تو بسم اللہ کو تبرکن پہلے لے آئے تو ابتدا بسم اللہ سے بھی ہوگی تبرکن، جزء کتاب اس کو نہیں بنایا گیا، اور حمد الہی کو جزء کتاب بنا دیا گیا، تو امر ذیشان کی ابتدا وہ کس سے ہو گئی؟ وہ حمد الہی سے ہو گئی۔ تو اب حمد الہی سے آغاز کیا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام جو کہ حمد الہی سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل رہتا ہے، اس لیے مصنف نے حمد الہی سے اپنی کتاب کو شروع فرما دیا، اور بسم اللہ کو شروع میں اس سے بھی پہلے تیمنن اور برکتن لے کر آ گئے۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ یہ جزء خطبہ نہیں ہے، یہ صاحب کتاب کا بتانے کا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کے بعد فرماتے ہیں بدأ بعد التیمن بالتسمیہ، مصنف علیہ رحمت و رضوان نے تسمیہ سے تبرک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد سے شروعات کی۔ کیوں کی حمد سے شروعات؟ اقتداء باحسن النظام، احسن نظام قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے۔ احسن نظام سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن پاک کا جو اسلوب جو طرز ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں حمد الہی سے آغاز ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ وعملاً علی حدیث خیر الانام، ایسی حمد الہی سے آغاز کیا بسم اللہ کے بعد، کیوں؟ تاکہ عمل کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث پر، خیر الانام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ ان کی حدیث پر عمل کیسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذیبال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، جس کو صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وعلی آلہ التحیۃ والسلام، خیر الانام کی حدیث، خیر الانام اور ان کی آل پر تحیت و سلام ہو، ان کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ حدیث ہے کل امر ذیبال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، یہ حدیث پاک ہے۔ ہم نے جواب اس سے پہلے ایک اور بھی ذکر کیا تھا، ابتدائی حقیقی اور ابتدائی اضافی کو لے کر، جو دیگر مصنفین نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو صاحب شرح کی بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر چونکہ مصنف نے کہا الحمدللہ، تو الحمدللہ میں بچوں چار باتیں ذکر کریں گے صاحب شرح۔ ایک تو یہ کہ الحمد میں الف لام ہے، تو الف لام کون سا ہے یہ؟ دوسرا لفظ حمد ہے، کیا ہے؟ لفظ حمد، کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ اور تیسرا ہے اس میں جلالت اللہ، اور چوتھا ہے یہ یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے چوتھا کہ حمد کو یہاں پر اس میں جلالت اللہ پر مصنف نے مقدم کیا اور کہا الحمدللہ، چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے للہ الحمد، لیکن یہاں پر مقدم کیا۔ تو یہاں پر چار مسئلے ہیں، ایک تو الف لام، دوسرا حمد، اور تیسرا اس میں جلالت اللہ، اور چوتھا حمد کا اس میں جلالت پر مقدم کرنا۔ یہ چاروں مسئلوں پر صاحب شرح گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ الف لام کا مسئلہ، اور دوسرا کیا ہے؟ حمد۔ لیکن چونکہ الف لام چونکہ حمد پر داخل ہے، کس پر داخل ہے بچوں؟ حمد پر، تو الف لام عارض کے درجے میں ہے یا لاحق کے درجے میں ہے؟ لاحق ہے، داخل ہے، اور حمد مدخول ہے۔ تو اصل تو حمد ہے
یعنی لفظ حمد ہے اور اس پر جو داخل ہے وہ اس کے تابع ہے، وہ اس کے لاحق ہے. اس لیے جو حمد اصل ہے، اس صاحب شرح پہلے اس اصل سے بحث کریں گے، پھر اس کے بعد میں الف لام پر گفتگو کریں گے. اس لیے صاحب شرح نے فرمایا والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا و حکما کصفات الباری تعالی. حمد کسے کہتے ہیں؟ تو تعریف کر رہے ہیں. حمد کہتے ہیں هو الوصف بالجمیل، وہ جمیل اختیاری پر وصف جمیل کرنا. جمیل اختیاری پر وصف جمیل، دیکھو بچوں، وصف کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. وصف یصف وصفن کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. الوصف بالجمیل ذکر حسن کرنا. وصف بالجمیل کا معنی کیا ہوگا؟ ذکر حسن کرنا. کس پر؟ علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر. اختیاری خوبی پر ذکر حسن کرنا یہ حمد ہے، چاہے وہ اختیاری خوبی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. تو حقیقتاً اور حکمن جو عموم پیدا کیا ہے صاحب شرح نے، وہ جمیل اختیاری کا. الجمیل الاختیاری میں جو الجمیل الاختیاری ہے اس کا عموم ہے. معنی ہے حمد کہتے ہیں ذکر حسن کرنا جمیل اختیاری پر، خواہ وہ جمیل اختیاری حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. تو ذکر حسن کرنا تو حمد، دوسرے لفظوں میں آپ نے دوسری کتابوں میں تعریف پڑھی ہوگی، الحمد هو الثناء بالجمیل، الحمد هو الثناء بالجمیل، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. زبان سے تعریف کرنا حمد ہے جمیل اختیاری پر، نعمتن کانا او غیرہ، خواہ وہ نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت کے بدلے میں ہو. مثلا کسی نے آپ کو کوئی پیسہ دیا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. ان نعمتوں کے بدلے میں اگر آپ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتوں سے سرفراز کیا، تو یہ نعمت کے بدلے میں اس کی تعریف ہوئی. اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں کامل ہے. تو وہ اب اسی کی صفات کاملہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے، یا اس کی ذات بابرکت کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے، تو یہاں پر آپ کے نعمت کی طرف نظر کرتے ہوئے تعریف نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر غیر نعمت کے بدلے میں تعریف ہوگی. بہرحال ذکر حسن کرنا جمیل اختیاری پر، اختیاری خوبی پر. اب اختیاری خوبی پر اگر تعریف کی جائے تو اللہ رب العزت کی اختیاری خوبیاں کیا ہوں گی؟ ظاہر بات ہے وہ ذات کے سوا ہوں گی نا. اللہ تعالیٰ کی اختیاری خوبیاں ذات کے سوا جو ہوں گی وہ تو اس کی صفات ہی ہوں گی. اللہ رب العزت کی صفات حقیقیہ ماتریدیہ کے نزدیک 8 اور اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں. وہ صفات حقیقیہ سب کے سب قدیم ہیں. جب سب کے سب قدیم ہیں تو اب ایسی صورت میں جمیل اختیاری کیا رہیں؟ کیونکہ جو اختیاری خوبیاں ہوتی ہیں بچوں، وہ ہمیشہ بالاختیار صادر ہوتی ہیں. کیسے صادر ہوتی ہیں؟ بالاختیار. یعنی صادر کرنے والا جب چاہے گا تو انہیں صادر کرے گا، تبھی تو بالاختیاری خوبی ہوئی. اور اگر بالاختیار نہ ہو تو پھر بالیجاب ہو جائیں گی وہ. تو اب ایسی صورت ہے اختیاری خوبی اگر مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ صفات سب کے سب قدیم ہیں، واجب ہیں، تو وہ اختیاری کہاں رہیں؟ کیونکہ اختیاری ہونے کی صورت میں ان کا حادث ہونا ضروری ہے. جو شے اختیاراً صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت کی صفات جمیل اختیاری نہیں. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ صاحب کتاب نے اس کا جواب حقیقتاً اور حکماً لفظ بڑھا کر جواب دیا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ جمیل اختیاری 2 قسم پر ہے. ایک جمیل اختیاری حقیقتاً ہوتی ہے، یعنی ایک جمیل اختیاری، ایک اختیاری خوبی وہ ہوتی ہے جو کہ حقیقتاً ہوتی ہے، یعنی جس کا صدور بالاختیار ہوتا ہے اور وہ حادث ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے زید کو بہت خوبصورت بنایا ہے،
تو یہ زید کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ جمیل اختیاری ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بالاختیار خوبصورت بنایا، تو اس کی خوبصورتی جمیل اختیاری ہے. وہ چاہے اس کو سلب کر دے. تو یہاں پر اس کی خوبصورتی پر اللہ کی تعریف جو ہم کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کی جو تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، جمیل اختیاری پر ہے. تو ایسی صورت میں، اور یہ خوبصورتی کیا ہے بچوں؟ حادث ہے. تو ایک جمیل اختیاری وہ ہوتی ہے جو بالاختیار صادر ہوتی ہے، اور وہ حادث ہوتی ہے. اس کو جمیل اختیاری، چونکہ اختیاری ہے، حادث ہے، اس لیے اس کو حقیقتاً کہیں گے. اور ایک جمیل اختیاری وہ ہوتی ہے جو حکمن کہلاتی ہے، یعنی جو حادث نہیں ہوتی ہے، بالاختیار صادر نہیں ہوتی ہے. جب بالاختیار صادر نہیں ہوتی ہے بلکہ بالیجاب صادر ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت کی صفات سب کے سب قدیم ہیں، اور وہ بتقاضۂ ذات بالیجاب اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. تو ان کا صدور بالاختیار نہیں ہے، بلکہ بالیجاب ان کا ثبوت ہے. جب بالیجاب ثبوت ہے تو پھر وہ جمیل اختیاری کہہ رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ جمیل اختیاری ان کو حکمن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات فاعل مختار ہے، اور فاعل مختار کی جو صفت ہے، اگرچہ وہ بالیجاب ہے لیکن فاعل مختار کی صفت ہے، اس لیے اس کو جمیل اختیاری کہیں گے فاعل مختار کی حیثیت سے. تو اللہ رب العزت کی ساری صفات قدیم ہیں، واجب ہیں، لیکن وہ بھی جمیل اختیاری ہوں گی، حقیقتاً نہ صحیح لیکن حکمن ہوں گی. لہذا اس کی صفات پر اس کی تعریف کرنا، یہ بھی جمیل اختیاری پر تعریف کرنا ہے. فرماتے ہیں والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری. حمد کہتے ہیں ذکر حسن کرنا جمیل اختیاری پر، خواہ وہ جمیل اختیاری حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. حکمن کی مثال جیسے کہ صفات باری تعالی، اور حقیقتاً جمیل اختیاری بے شمار مثالیں ہیں جو حادث ہیں. سب بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں واللام فیہ للجنس اور للاستغراق، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کرتے ہیں. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.